अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल मुंतहा चौहान नावल राइट्स। मुकम्मल नावल मेरी अना। अना नुमान गौरी। अपने नाम की तरह वो ख़ुद भी बहुत अनापरस्त थी। सहज सहज के एक एक कदम रखती वो अपने वालदा और कज़न के हमरे स्टेज की जाने बढ़ रही थी। सभी उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे थे। जिस कदर वो खूबसूरत थी, इतनी ही वो मगरूर भी थी। माँ की अकलौती लाडली बेटी आज बिया के पिया देश जा रही थी। बासित फ़हाम यकदम उसके आने पे खड़ा हुआ। दोनों एक जालीदार पर्दे के आमने सामने उनको बिठाया गया। निकाह की सुन्नत अदा करने के लिए सब बड़े वहाँ मौजूद थे। ताबिंदा की आंखें भीग गईं। आज वो शिद्दत से अपने शौहर नौमान गौरी को याद कर रही थी, जो 2 साल पहले उनसे बिछड़ गए थे। आज वो होते तो बेटी को दुल्हन बने देख कितना खुश होते। अना नौमान गौरी बिनते मोहम्मद नौमान गौरी, आपका निकाह बासित फ़हाम वल्द मोहम्मद फ़हाम के साथ 2 लाख सिक्का राइजुल वक्त पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज जैसे ही सबके कानों में पड़े तो हर तरफ खामोशी छा गई। इससे पहले कि अना कबूल कहती, गोली की आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया। क्या सबकी नज़रें उस आने वाले शख्स पर जा टिकी, जो अकेला हाथ में पिस्टल लिए एक तरफ खड़ा इन सब को माथे पर बल डाले देख रहा था। खानदान के 3-4 बड़े बुजुर्ग और मर्द आगे बढ़े। कौन हो तुम, और ये क्या बदतमीजी है? बासित फ़हाम के वालिद ने गुस्से से पूछा। बट वो शख्स पिस्टल से अपना माथा सहलाते हुए आगे बढ़ा और उनके मुकाबले आ खड़ा हुआ। मैं कौन हूँ ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। हाँ, आया क्यों हूँ तो बता देता हूँ। ये जो दुल्हन बनी बैठी लड़की यहाँ मौजूद है ना, मैं उसे यहाँ से लेके जाने आया हूँ। और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे रास्ते में रुकावट बने और वो मेरी गोली का निशाना बने। उस शख्स ने इतने आराम और सुकून से अपनी सारी बात उनकी गोश गुजार की कि वहाँ मौजूद हर कोई शख्स उसकी बात पे शौक रह गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम हो कौन और किस हक से आके ये सब कुछ बकवास कर रहे हो? बासित गुस्से से उसकी जानिब आते ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, मैं कौन हूँ? कौन नहीं? अगर ये जान गए तो अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाओगे। हटो रास्ते से। वो शख्स बासित को अपने रास्ते से हटाता ताबिंदा के सामने जा खड़ा हुआ। ये सब तो मुझे नहीं जानते, लेकिन आप तो जानती है ना। बेहतर होगा आप चचा जान की बेटी को मेरे हवाले करें और सबकी जान बचा लें। अपने सामने खड़े अपने भतीजे की बातें सुनती ताबिंदा अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींच गईं, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो तो बहुत खामोशी और सादगी से अपनी बेटी की शादी कर रही थी, फिर गांव में ये खबर कैसे पहुंच गई? और सामने खड़ा उनके जेठ का बेटा अजलान रऊफ गौरी, जो इंतहा का सरफिरा और ज़िद्दी और हरदरम इंसान था, जिसके लिए बात करने का मतलब सिर्फ एक गोली ही होती थी। ममा ये कौन है और ये क्या बोल रहे हैं? इतनी देर में अना अपनी सुरीली आवाज़ के साथ उठते पूछने लगी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे और भी बहुत से काम हैं, भेजे से जल्दी, ना जान का हुक्म है। वो मुंह के जाविये बिगाड़ के बोला, तुम ऐसे नहीं ले जा सकते मेरी होने वाली बीवी को, हमारा भी निकाह हो रहा है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। बासित फ़हाम ने गुस्से से कहा, जबकि मिस्टर फ़हाम उसको बाजू से पकड़े पीछे करने लगे। वो भी जान गए थे कि सामने खड़ा शख्स है कौन। जिस कदर वो इस ख़ानदान के बारे में जानते थे कि ये सरफिरे थे और वो किसी सूरत भी अपने बेटे की जान का रक्स नहीं ले सकते थे। अगर इन्हें पहले पता होता कि शादी ताबिंदा गांव के सरदार अरशद गौरी से छुप कर रही है, तो वो कभी भी यहाँ अपने बेटे की बारात लेकर ना आते। और इस वक्त बासित जिस कदर गुस्से में था, इन्हें डर था कि कहीं वो अजलान रऊफ़ के साथ हाथापाई ना शुरू कर दें और उसकी गोली का निशाना ना बन जाए। ओए, बीच में नहीं बोलना, यह हमारा ख़ानदानी मसला है, इसमें बोलने की इजाज़त किसी गैर को नहीं। साइड पे रहो। अजलान ने गन के इशारे से एक तरफ होने का कहा, जबकि उसकी इतनी दीदा दलेरी पर बासित को शदीद गुस्सा आया। वो अपना हाथ उठाता उससे पहले ही फ़हाम साहब उसे वहाँ से पीछे की तरफ ले गए। मम्मा ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये शख्स और ये सब क्यों? अना ने अपना घूंघट हटाते हुए अपनी माँ से परेशानी से पूछा, और उसे एक पल को अजलान की नज़रें उसकी जानिब उठी तो वो अपनी जगह पे थम सा गया। ये वही लड़की थी जिसके लिए उसके दादा जान उसके कितने अरसे से मिन्नत कर रहे थे कि उससे निकाह कर ले, इसको अपना कर वापस गांव लेकर आए, और वो मुसलसल इनकार करता रहा। आज अपने इनकार पे वो थोड़ा सा पछताया। इतनी खूबसूरत हसीना को वो बिना देखे ठुकरा कैसे सकता था? निकाह को छोड़ के वो उनकी ख्वाहिश के अना को लेके हवेली आओ। आज अपने दादा की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो यहाँ बेधड़क अकेला बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के इनमें मौजूद हुआ था। वैसा ही सरफिरा था, जब कोई बात दिमाग में बढ़ जाए तो वो करके ही दम लेता।
نکاح سے انکار اپنی جگہ، لیکن وہ اپنے دادا کی خواہش پوری کرنے کے لیے آج انا نعمان غوری کو اپنے ساتھ ہر صورت لے کے جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پکا ارادہ کر کے آیا تھا۔ بہت ٹائم ویسٹ کر دیا تم لوگوں نے، چلو میرے ساتھ۔ اذلان رؤوف نے آگے بڑھتے ہوئے انا نعمان کہا، سختی سے دبوچا۔ انا نعمان نے ماں کی جانب مددگار طلب نظروں سے دیکھا، جبکہ تابندہ بیگم بالکل خاموش تماشائی بنی کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سامنے کھڑے شخص کو روک نہیں سکتی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ اذلان اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا وہاں سے باہر لے جانے لگا۔ انا نعمان چلاتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر ماں کی جانب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی ماں خاموش کیوں کھڑی تھی۔ کوئی بھی شخص اگر گن کے زور میں اسے سر عام یہاں سے کڈنیپ کر کے لے کے جا رہا تھا اور سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ماما پلیز بچائیں مجھے، وہ چلائی تھی۔ اس شخص کی گرفت انتہائی سخت تھی، وہ چاہ کے بھی خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی، اور کوئی بھی آ کے ہو کہ اسے بچا نہیں رہا تھا۔ بڑی سی گاڑی کے پاس لے جا کے اذلان نے انا کو گاڑی کی جانب دھکیلا۔ وہ غصے سے بھپری ہوئی اس پہ جھپٹی، اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ناخنوں سے کھروچا تھا۔ یہ اتنی اچانک ہوا کہ اذلان کچھ کر ہی نہ پایا۔ اچانک سے اسے اپنے پیچھے دھکا دیتا، وہ اپنے چہرے پہ اس کے دیے زخم دیکھتے حیران ہوا اور بے یقینی اور غصے سے انا کی جانب دیکھا۔ یوں جنگلی بلی گن کو لوڈ کرتے ہوئے اس کی جانب جارحانہ انداز میں بڑھا کہ انا کا دل بری طرح سکڑا۔ وہ پیچھے ہوتی سہم کی گاڑی میں جا سمائی۔ اذلان نے گن سے 2 فائر زمین پہ کیے۔ انا کی چیخیں بلند ہوئی، کانوں پہ ہاتھ لگائے وہ چلائے جا رہی تھی۔ گولی کی آواز یوں سنتے سب باہر کی طرف بھاگے تھے۔ تابندہ نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، انہیں لگا ان کی بیٹی کو اس ظالم شخص نے مار ڈالا ہے۔ اذلان نے اس کے پیچھے گاڑی کے دروازے کھولتے اسے غصے سے اندر کی جانب زور سے پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی کو غصے سے سٹارٹ کیا۔ جتنی دیر میں اندر سے سب لوگ باہر آئے، اتنی دیر میں اذلان غصے سے گاڑی کو سپیڈ دیتا وہاں سے لے جا چکا تھا۔ گاڑی اس وقت مری کی راہ پہ گامزن تھی۔ اس پل گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اذلان رؤوف خاموشی کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر مری پہنچ جائے۔ اگر آج اس کے دادا جان کا حکم نہ ہوتا اس لڑکی کو ان تک لے کے جانے کا، تو وہ کبھی بھی اسلام آباد کا رخ نہ کرتا، بلکہ اپنے چچا جان کی گھر تو بالکل بھی نہ دیکھنا گوارا کرتا۔ اپنے علاقے کا سلطان، اکیلا بادشاہ، سردار اذلان رؤوف سلطان غوری تھا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کی پنچایت لگانے والا وہ سخت غصیلا سردار مشہور تھا۔ جب سے وہ سرداری کے عہدے پہ فائز ہوا تھا، ہر کوئی اس سے دب کے رہنے لگا تھا۔ ابھی تک کوئی مائی کلال پیدا نہیں ہوا تھا جو اسے زیر کر سکتا، اور اگر اسے کوئی زیر کر سکتا تھا تو اس دنیا میں صرف ایک ہی انسان تھا، اس کے دادا جان ارشد سلطان غوری، جن کا ایک وقت میں جاہ و جلال دیکھنے والا تھا۔ لیکن اب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ان کے اندر وہ طاقت نہ بچی تھی، لیکن جاہ و جلال آج بھی پہلے جیسا تھا۔ اسلام آباد کی حدود سے نکلتے اب وہ مری کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ انا نے ماتھے میں بل ڈرتے ڈرتے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا، جس کی شبیہ میں ایک پل کو اسے اپنے باپ کا عکس دکھائی دیا، اور وہ جو کچھ بولنے والی تھی وہی لب ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ اذلان اس کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس تو کر رہا تھا، لیکن بالکل خاموشی اختیار کیے وہ گاڑی کی سپیڈ کو مزید بڑھا گیا کہ تبھی ایک دم سے اس کی گاڑی جھٹکا کھاتے رکی۔ انا نے بامشکل خود کو ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچایا۔ اذلان نے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہا، لیکن وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ گاڑی سے نیچے اترتے وہ گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ گاڑی بھی اس کی طرح گرم ہوئی پڑی تھی۔ ایک تار کو چھوا تو اس میں سے سپارک ہوا۔ اذلان نے جھٹ سے ہاتھ پیچھے کیا اور غصے سے بونٹ کو زور سے بند کیا، لیکن اگلے ہی پل اس کا چہرہ فک ہوا۔ گاڑی خالی تھی اور وہاں انا نعمان نہیں تھی۔ اس نے واپس آتے گاڑی چیک کی، ارد گرد نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں کہیں بھی کوئی دکھائی نہ دیا۔ یہ اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ اذلان نے غصے سے دانت کچکچائے اور موبائل نکالتے کسی کو کال کرنے لگا۔ ہاں کہاں ہو تم؟ وہی اصلی غصہ۔ ٹھیک ہے، ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، فوراً گارڈز اور ڈاگز لے کر پہنچو۔ اذلان نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ یو ایڈیٹ گرل، تمہاری جرت کیسی ہوئی بھاگنے کی؟ ابھی تم سردار اذلان رؤوف سلطان غوری کو جانتی نہیں، ورنہ بھاگنے کا سوچتی بھی نہ۔ اذلان نے غصے سے گاڑی کو ٹانگ ماری اور اپنے اطراف نگاہ دوڑائی، جہاں ایک طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے تو دوسری طرف گھنا جنگل۔ وہ لڑکی یقیناً اس جنگل کی طرف ہی بھاگی ہوگی۔ اذلان اپنی گن لیتا اسے ری لوڈ کر رہا تھا کہ اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ تھما، اس کا دل بھی اس کے ہاتھ کی طرح تھما تھا۔ وہ گن لیے اس چیخ کا تعاقب میں بھاگا۔ پھونک پھونک کے وہ قدم رکھتا بہت الرٹ انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک چیتا درخت کے نیچے کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ اذلان نے درخت کے اوپر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہاں اوپر درخت پہ انا لٹکی ہوئی تھی،
اس کے چہرے اور بازو پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ سرے سے غائب تھا۔ وہ چیتے کا نشانہ لیتا کہ چیتا اس پہ جمپ کرتا، اسے زخمی کرنا چاہا، پر ازلان ڈاج دیتے خود کو بچا گیا اور اگلے ہی پل وہ کھڑا ہوتا چیتے کا نشانہ لیے اسے مار گرا چکا تھا۔ نیچے اترو فوراً، اسے آرڈر دیتا خود درخت کے نیچے کھڑا ہوا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اترو نیچے۔ وہ اس کے نیچے جمپ لگا گئی تو ازلان نے اسے اپنی باہوں میں قید کیا۔ انا سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ ازلان نے اسے نیچے اتارنے کی کوشش کی، اس کی گلائی کو سختی سے دبوچے اپنے قریب جھٹکا دیا تو وہ سیدھا اس کی کشادہ سینے کے ساتھ جا لگی۔ اس ایک پل ازلان کا دل اپنی جگہ سے سٹک ہو گیا اور وہ خود بھی سٹک ہو گئی، اور اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے ازلان نے جمپ لگائی۔ انا کو لگا کہ وہ ہوا میں ہے اور اگلے ہی پل اس کے قدم زمین پہ تھے۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے ایک سردار کو بے وقوف بنا کے یہاں سے نکل جاؤ گی؟ یہ میرا علاقہ ہے، سردار ازلان سلطان غوری کا۔ یہاں کی ایک ایک جگہ ایک ایک چپا جانتا ہوں میں، اور یہاں سے بھاگنے کی جو سزا تمہیں ملے گی نا، اس کا حساب ہی الگ ہوگا۔ وہ اسے پھر سے کلائی سے دبوچے گاڑی کی جانب بڑھا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پھپھا ایسا نہیں کر سکتی۔ انا صرف میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ میں اسے واپس لے کر آؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فہام صاحب نے اسے ساری تفصیل سمجھاتے ہوئے انا سے دست برداری کا کہا، لیکن وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گی اور نہ وہ لوگ اسے واپس لوٹنے دیں گے، اور وہ انہی کی تھی، انہی کی ہی رہے گی، اس لیے بیٹا بھول جاؤ اسے اپنی ماں کی خاطر۔ سغرا بیگم نے باسط کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ باسط نے بے بسی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور ان کے جڑے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بڑے سے مین گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی تو میلوں بڑے بڑے درخت اور سبزہ زار پھیلا ہوا تھا۔ ازلان اور انا جب جنگل سے نکلے تو سیکیورٹی گارڈ کی گاڑیوں نے آگے پیچھے سے ان کو کور کیا۔ وسیع و عریض رقبے پہ پھیلے سبزدار درختوں کو دیکھتے ہوئے انا کا دل بری طرح سکڑا تھا۔ کافی دور حویلی کی در و دیوار اسے دکھائی دیے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کو تیز ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑی حویلی کی جانب جاتے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بہت بڑی قید خانے میں قید ہونے جا رہی ہے۔ گاڑی پارکنگ کی جانب بڑھتی اب پارکنگ میں رک چکی تھی۔ انا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ازلان کی جانب دیکھا، جبکہ ازلان اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پیچھے پلٹتے گاڑی کے بیگ سے اپنی شال اٹھاتے اس نے گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دوسری جانب آتے دروازے کھولا۔ انا کی گرد اپنی شال لپیٹ گیا۔ انا نے گھبرا کے پلکیں اٹھائی، اس یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والے شہزادے کو دیکھا جو اس کے دل کی دنیا کو ہر گزرتے پل کے ساتھ جل تھل کر رہا تھا۔ ازلان نے اسے کلائی سے تھامے نیچے اتارا۔ سب ملازم اور سیکیورٹی گارڈز وہاں سے دور ہٹ گئے تھے۔ سبھی ازلان کی طبیعت سے بہت اچھے سے واقف تھے۔ ازلان پورے حق کے ساتھ انا کو کلائی سے تھامے اندر حویلی کی جانب بڑھا تھا۔ بہت بڑی راہداری کو عبور کرتے ایک کمرے کے دروازے کے پاس جاتے وہ رک گیا۔ انا نے سوالیہ نظروں سے ازلان کی جانب دیکھا۔ ازلان نے دھیرے سے دروازے پہ دستک دیتے اسے کھولا تھا۔ انا نے ماتھے پہ بل ڈالے اس شخص کو دیکھا جو اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دے رہا تھا، جبکہ اس کے گھر میں کسی طرح دندناتے ہوئے وہ داخل ہوا اور سب کچھ پل میں تہس نہس کر گیا تھا۔ دوغلا انسان، دل ہی دل میں سے کوسا، السلام علیکم دادا جان۔ ازلان کے لہجے میں بہت ہی ادب اور نرمی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی شخص ہے جو کچھ دیر پہلے اس کے گھر میں غنڈہ گردی مچاتے پھر رہا تھا اور اس چیتے سے ٹارزن کی طرح لڑتا۔ انا کو یہاں تک لایا۔ اپنے پوتے کی آواز سنتے ارشد سلطان غوری نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو ایک پل کے لیے روک دیا اور اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے اپنے پوتے اور پوتی کو دیکھ ان کی آنکھوں کی چمک بہت زیادہ بڑھ گئی۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ ان کی پوتی انا نعمان اگر کوئی حویلی میں لا سکتا تھا تو صرف اور صرف ازلان رؤف سلطان غوری تھا، اور ان کا یقین سچ ثابت ہوا۔ دادا جان، آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی ہے، اب مجھے اجازت دیں۔ وہ سبارڈ لہجے میں کہتا لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہتے دروازے کی جانب پلٹا۔ ٹھہرو سردار ازلان سلطان غوری، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ دادا جان کا کڑکتا ہوا لہجہ سنتے ہی انہیں قدموں پہ وہ واپس پلٹا۔ یہ میری نہیں تمہاری امانت ہے ازلان سلطان غوری، اور اس کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ارشد غوری نے ایک اچٹتی نظر اپنی پوتی پر ڈالی اور اگلے ہی پل اپنے پوتے سے کہتے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ میری امانت، آپ نے مجھے کہا اس کو آپ تک پہنچانے، میں اسے یہاں لے آیا، بات ختم۔ ازلان نے کندھے اچکائے۔ بیٹا بات تب شروع ہوگی۔ ارشد غوری اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ازلان کے قریب آئے۔ اس سب کے دوران انا خاموشی سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ
گفتگو کرتے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے آنے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کے باپ کا باپ تھا اور ان کی کافی قصے اس کے بابا نے اسے سنا رکھے تھے۔ بیٹا، تمہارا اور انا نعمان کا نکاح تم دونوں کے بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا، اس لحاظ سے انا تمہاری منکوحہ ہے۔ ارشد غوری نے نہ صرف اذلان کے سر پہ بم پھوڑا بلکہ دوسری جانب انا کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ بچپن سے کسی شخص کے نکاح میں تھی اور وہ جانتی ہی نہیں تھی، اور اس کی مما یا بابا نے اسے اس بارے میں کوئی ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ راج جان، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باتوں میں آ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس لڑکی کو زبردستی میرے اوپر مسلط نہیں کر سکتے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں میرا کیا جواب تھا۔ اذلان نے بہت پرسکون انداز میں اپنے داد جان کو جواب دیا، بیٹا یہ طے شدہ حقیقت ہے، اسے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ انا آپ کی منکوحہ تھی اور ہے اور رہے گی، اور بیوی بھی یہی بنے گی۔ اس لیے اپنے دماغ سے سب کچھ نکال کر اس رشتے کو نبھائی، کیونکہ ہمارے خاندان میں طلاق کا کوئی رواج نہیں۔ اس لیے اسی میں سب کی بہتری ہے کہ تم دونوں اس رشتے کو دل و جان سے قبول کرو۔ ارشد غوری نے اس بار دھیمے لہجے میں سمجھانا چاہا۔ اذلان سلطان غوری سامنے کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اس وقت صرف اور صرف حیرانی تھی اور پھر بے یقینی کی سی کیفیت۔ وہ بھی اذلان کو دیکھے جا رہی تھی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے بیوی کا مقام دوں؟ اذلان کے اندر اچانک ڈھیروں سا غصہ بھرنے لگا۔ تمہیں دینا پڑے گا اذلان، کیونکہ اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ ارشد غوری نے قطعی انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں اسے اس کا جو مقام ہے اسے ضرور دوں گا۔ اور کوئی حکم داد جان؟ اذلان نے ایک لفظ غصے سے چباتے ہوئے کہا تو ارشد غوری کے چہرے پر ایک مسکان نے احاطہ کیا اور وہ انا کی جانب پلٹے۔ انا نعمان غوری، آج جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سچائی سے دور رکھا اور تمہاری والدہ ایک گناہ کرنے جا رہی تھی۔ تمہارا نکاح اذلان سے ہو چکا ہے، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس کے باوجود تمہاری والدہ نے تمہارے نکاح اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہا۔ وہ ایک گناہ کر رہی تھی اور انجانے میں تم اس گناہ کا حصہ بن رہی تھی۔ تم اس خاندان کی بیٹی ہو اور بہو اور پوتی بھی، اور سردار اذلان سلطان کی بیوی ہونے کے ناطے تم اس پورے علاقے کی سردارنی بھی ہو۔ اپنے مقام کو سمجھو اور اپنے فرض نبھاؤ اور اپنا حق لو۔ ارشد غوری نے اسے 4 باتوں میں پوری بات سمجھا دی۔ انا کی آنکھوں میں آنسو بہتے اس کی گالوں پہ گرنے لگے۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں، اس کا دادا تھا، جنہوں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ نہیں رکھا، لیکن جتنی سختی سے انہوں نے اس کی گوش حقیقت گزاری تھی، اس سے انا کی یہ اندازہ کرنے میں مشکل نہیں آئی کہ وہ اپنے دادا کی ہی کاپی تھی۔ جس طرح وہ ضدی غصے والے تھے، بنا سامنے والے کے جذبات کی فکر کیے اپنی کہہ رہے تھے، ٹھیک انا بھی ویسی ہی تھی۔ سر جھکائے اپنے آنسو کو پہنچا تو اسی لمحے اذلان نے آگے بڑھ کر انا کی کلائی کو پھر سے تھاما۔ نکاح تو ہوا ہے دادا جان، رخصتی ابھی لے رہا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بڑے دلربا انداز میں اذلان نے اپنے دادا جان سے انا کی رخصتی کی بات کی۔ ان کا جی چاہا وہ کہہ کے لگاتے ہوئے ہنسے، لیکن خود بھی کنٹرول کر گئے۔ ہاں بیٹا، میری طرف سے مکمل اجازت ہے، اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، باقی میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اور میں بہت اطمینان بھرے انداز میں اذلان سے کہا، جبکہ اذلان گہرا سانس بھرتے اپنے اندر اٹھتا ہوئے اشتعال کو کنٹرول کرتا انا کو کلائی سے تھامے اپنے ساتھ لیے دروازے سے باہر کی جانب بڑھا۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب تھے، جبکہ انا بے جان لاش کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں لاتے اذلان رؤوف نے انا نعمان کو زور سے بستر پہ پٹخا۔ اس کے دادا جان نے اسے ڈبل کراس کیا تھا۔ ایک پل کو بھی اسے یہ بھنک نہ پڑنے دی کہ انا نعمان اس کی منکوحہ ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اذلان رؤوف اس قدر ضدی انسان تھا کہ بنا دیکھے ضد میں آ کے وہ انا کو ڈائیورس کے پیپرز بھیجوا دیتا۔ انہوں نے بس ایک ہی بات اس کے سامنے رکھی کہ وہ بے شک انا سے شادی نہ کرے، لیکن ان کی پوتی کو اس حویلی میں واپس لے کے آئے۔ سے اپنے دادا جان کی بات مانتے وہ آج آندھی طوفان بنا اسلام آباد چچا جان کے گھر داخل ہوتا، اپنی ہی منکوحہ کو اس کی شادی سے اٹھا لایا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے پلٹ کے انا کو دیکھا جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ایسے کسی نکاح کو نہیں مانتی جو بچپن میں ہوا ہو۔ اس نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس لیے مجھ پہ کسی قسم کا حق جتانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ انا نے انگلی اٹھاتے غصہ ضبط کرتے اذلان کو وارن کیا، جبکہ اندر ہی اندر وہ اذلان سے بری طرح خائف تھی۔ اذلان ماتھے پہ بل ڈالے بہت پرسکون انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ وہ لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اگر تم مجھے ہاتھ بھی لگاؤ تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ناخنوں کے سامنے کرتے وہ اذلان کو ڈرا رہی تھی۔ اس کے ناخن دیکھتے اذلان کو اپنے چہرے پہ دیے اس کا زخم یاد آیا۔ ایک بار پھر سے اس کا دماغ بھگ سے اڑا اور آگے بڑھ کے اس کے گرد لپٹی اپنی شال کو کھینچ کے اتارا۔ انا کا دل بے اختیار زوروں سے دھڑکا۔ شال اترتے ہی اس کے جسم کے نازک خد و خال
مکمل واضح ہونے لگے۔ اس بار اذلان نے پورے حق سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اذلان کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتے محسوس کرتے انا آنکھوں میں آنسو لیے اپنے سینے پہ بازو رکھتی خود کو چھپانے لگی تھی۔ اس کی خود کو چھپانے کی ادا سے اذلان کو تنزیہ مسکرانے میں مجبور کر گئی۔ تم خود کو بہت خوبصورت سمجھتی ہو، جسے دیکھ کر سردار اذلان اپنے آپ کو بھول کے تمہارے حسن کے سامنے دیر ہو جائے گا۔ وہ اپنی شال کو بستر پہ اچھالتا اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ پلیز دور رہو، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، وہ آنسو ضبط کرتے بولی۔ وہ ماما جو آج تمہیں روکنا چاہتی تھی پر روک سکتی تھی لیکن نہیں روکا، ایسی ماں کے پاس جانا چاہتی ہو؟ وہ طنزیہ بولا۔ یا اس کے پاس جانا چاہتی ہو جس کو تم شوہر کے عہدے پہ فائز کرنے والی تھی؟ اس کے سامنے تمہاری کلائی تھامے غیرت والا ہوتا تو مر جاتا یا مجھے مار دیتا۔ اذلان کی غصے بھری گھراہٹ پہ انا نے جھرجھری لیتے اسے دیکھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا تھا۔ نہ ماں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بیٹی کو تحفظ دے سکتی، نہ ہونے والے شوہر میں اتنی پاور تھی کہ وہ اپنے ہونے والے بیوی کی حفاظت کر سکے۔ کسی ایک رشتے نے بھی اسے اپنے ہونے کا مان نہیں بخشا تھا۔ انا کا دل بہت سخت دکھا تھا۔ ایک بات آج میری کان کھول کر سن لو، میں بھلے تمہیں بیوی بناؤں یا نہ بناؤں، اس سب کے باوجود ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، اب تمہیں اپنی آخری سانس تک اسی حویلی میں رہنا ہوگا۔ جیو یا مرو، تم اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، سمجھے تم؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، تم یہاں کے سردار ہوگے، میرے نہیں۔ میں اپنی مرضی کی خود مالک ہوں۔ انا بھی اس کے انداز میں جواب دیتی رخ پلٹ گئی۔ مرضی؟ اذلان نے اس کی کلائی تھامے خود سے قریب کیا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ اب تم یہاں ہو تو مرضی بھی میری ہی چلے گی، سمجھی تم؟ جاؤ ڈریسنگ روم میں اور چینج کرو اس بےہودہ لباس کو۔ دوپٹہ ہٹنے سے اس کی ڈیپ گلے اور برہنہ پیٹ کو دیکھتا لب بھینچتے وہ ہتک کے احساس سے انا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میرا دوپٹہ وہاں گر گیا، ورنہ یہ سب ڈھکا ہوا ہی تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی جس نے آج تک کسی کو اپنی ذات کے حوالے سے صفائی نہیں دی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ صفائی دینے لگی۔ شٹ اپ، گو اینڈ چینج اٹ۔ وہ دبے دبے غصے میں چل آیا تو انا سہمے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ وہاں اسے ڈھیر ساری کبرڈز نظر آئیں۔ ان کبرڈز کو کھولتے وہ کوئی ڈھنگ کا سوٹ دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہاں تو سب مردانہ سوٹ تھے۔ ہر طرح کے مردانہ سوٹ دیکھتی وہ لب بھینچتے غصے سے باہر آئی۔ کون سا سوٹ پہنوں؟ یہ والا اتار کے؟ وہ بے دھڑک غصے سے کمرے میں واپس آتے بھڑکی، لیکن کمرے میں آتے وہ دل تھام گئی۔ سامنے وہ شرٹ لیس پیٹھ پھیرے کھڑا فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بولنے پہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کا سکس پیک، چرٹانی سینہ اور بڑے بڑے مسلز دیکھتے انا کا دل زوروں سے دھڑکا، کانوں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ اس کی یوں آنکھیں پھاڑے دیکھنے پہ اذلان نے ماتھے پہ بڑھ ڈالے اسے گھورا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے سے لتاڑتے کمرے میں بنی کبرڈ کی جانب بڑھتا وہاں سے ایک ٹی شرٹ نکالتے پہن چکا تھا۔ کون سی ڈریس چاہیے تمہیں؟ کس برانڈ کا؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ مجھے کسی برانڈ کا کوئی ڈریس نہیں چاہیے، صرف عورتوں کے کپڑے ہونے چاہیے، یو نو لیڈیز ڈریس۔ وہاں ایک بھی لیڈیز ڈریس نہیں ہے۔ کیا پہنوں؟ وہ زچائی۔ خود کو ڈھانپنا ہے نا، وہاں موجود کچھ بھی ہے پہن لو، تمہارا جسم ڈھک جائے گا، اور اگر تمہاری مراد اس قسم کی لیڈیز ڈریس سے ہے تو میں بے حیائی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسے نہ جانے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا اپنی، کہتے وہ پھر سے موبائل میں بزی ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک بے حیا لڑکی ہوں؟ وہ دکھ سے اسے اپنی طرف موڑتی غصے سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے ایسے کیسے بولا؟ تم جانتے کیا ہو میرے بارے میں؟ تمہاری جرت کیسی ہو مجھے بے حیا کہنے کی؟ انا کا لہجہ رن گیا۔ اذلان اسے چپ چاپ دیکھ گیا۔ تمہیں بے حیا نہیں کہا، تمہارے لباس کو کہا۔ تم بے حیا ہوتی تو اذلان سلطان غوری تمہیں اپنے کمرے میں نہ لاتا، سیدھا اوپر پہنچاتا، سمجھی تم؟ وہ بھی اس کی حسن اور دلکش چھوئی موئی سے سراپے کو استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتا دھیرے سے بولا۔ بات کو پلٹو مت، میں سمجھ گئی ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ اب جیسی ہوں تمہارے سامنے ہوں، نہیں چینج کروں گی، اسی ڈریس میں رہوں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی، قطعی انداز میں بولی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اذلان نے اپنا موبائل پاکٹ میں اڑستنا سے تصدیق چاہی تو اس نے پورے اعتماد سے بنا ڈرے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے اذلان اس کے قریب ہوتا، اس کے بلاؤز کو درمیان سے پکڑتا دو حصوں میں چاک کر گیا۔ انا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ سب اس نے اتنا اچانک کیا کہ انا کو اس کو روکنے کا یا خود کو بچانے کا موقع ہی نہ ملا۔ اپنے آپ کو بنینا حالت میں دیکھتے وہ فوراً رخ پھیر گئی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی، زبان گنگ ہی رہ گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، جاؤ اور ڈھکو خود کو، ورنہ مزید مجھے۔ اس سے پہلے کہ اذلان اپنی بات مکمل کرتا انا ڈریسنگ روم میں گم ہوتے دروازہ لاک کر گئی۔
دروازے کے ساتھ لگی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آئی ہیٹ یو مما، آج میرے ساتھ یہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری اس حالت کی ذمہ دار صرف آپ ہیں، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسک کے رو دی۔ کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی تابندہ؟ اب تو اٹھ جاؤ۔ ماریا بی بی نے تابندہ کو سہارا دیتے اٹھایا تھا۔ وہ صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ ماریا انہیں لیے کمرے میں آتے بستر پہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھا۔ انہیں زبردستی کھانے کے 2 چمچ دیتی، میڈیسن کے ساتھ نیند کی گولیاں بھی دینے لگی۔ میری بچی آج چلی گئی مجھے چھوڑ کے، کیسے جیوں گی اس کے بنا؟ تم بتاؤ نا، کیسے روکتی میں اسے؟ وہ رندے لہجے میں بولی تو ماریا بی بی نے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ بس حوصلہ رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے فکر رہو۔ ماریا کی بات پہ انہیں جیسے حوصلہ ملا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کے گئی ہے لیکن نہیں سمجھا پاؤں گی اسے۔ اس کی ماں مجبور تھی، اس کے حق میں چاہ کے بھی کچھ کر نہیں سکی۔ وہ آنسو ضبط نہ کر پائی۔ تابندہ جو ہوا سو ہوا، اب آگے کا سوچو۔ میرا نہیں خیال کہ تم نے انا کو وہاں اکیلے بھیج کے عقل مندی کی ہے۔ غلطی تم کر رہی تھی، گناہ گار ہو رہی تھی۔ نکاح کے اوپر نکاح کروانا، اپنے لیے خود گڑھے کھودے تم نے۔ کیا کوئی اور آپشن تھا جو سیدھا بیٹی کے باسط سے نکاح پڑھوانے چلی گئی تھی تم؟ کچھ خدا کا خوف کرتی تابندہ۔ اگر یہ نکاح نہ ہو رہا ہوتا تو ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ انا کو یہاں سے لے کے جاتے۔ اتنے عرصے سے وہ یہاں نہیں آئے، اور اب اگر آئے ہیں تو انا کے نکاح کا سن کر اوپر سے مزید غلطی کر دی، اسے وہاں اکیلا بھیج کے۔ ماریا بی بی نے انہیں آئینہ دکھایا تو وہ آنکھیں میچے تڑپ کے رو دی۔ کیا کرتی ماریا؟ انا کے بابا میرے ہاتھ پیر کاٹ کے گئے ہیں، میں چاہ کے بھی اپنی بچی کو ان سرداروں سے بچا نہیں پائی۔ وہ سردار سر پھرے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ان کے پاس جائے، لیکن قسمت تو دیکھو، وہ چلی گئی اور میں کچھ بھی نہ کر پائی۔ وہ دکھ سے روئی جا رہی تھی اور انہیں بہت تیز بخار ہونے لگا۔ اچھا اب سو جاؤ تھوڑی دیر، کل صبح بات کریں گے اس پہ۔ اپنی طبیعت خراب مت کرو، تو بیٹی کو کیسے بچاؤ گی؟ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ انا کی آنکھ شدید پیاس کی شدت سے کھلی۔ وہ اٹھ بیٹھی، سامنے بستر پہ وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ انا دھیرے سے کاؤ سے اٹھتی، نیم روشنی میں رستے کا تعین کرتی ٹیبل تک آئی۔ شاید پانی موجود ہو لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اور جب سے یہاں آئی تھی اسی کمرے میں بند تھی، باہر کا نہ راستہ پتہ تھا نہ کچن، اور نہ یہ جانتی تھی کہ یہاں کوئی اور بھی ہے یا نہیں۔ یہ سب باتیں سوچتے اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جھک کے اذلان کو ہلایا تاکہ وہ اسے پانی لا کے دے سکے، کیونکہ سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ سنو پلیز، سنو نا، اٹھو مجھے پیا۔ ابھی الفاظ کے منہ میں تھے کہ نیند میں اذلان نے اس کے بازو پکڑ کے کھینچا اور اسے بستر پہ گراتے اس پہ خود سایہ فگن ہوتا، دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اس کے دل کی دھڑکن کو روک گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی شدت بڑھنے لگی، وہاں کی میچے اس کی جان لبوں پہ لیے تھا۔ انا بری طرح کسمساتے اسے خود سے پرے کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اذلان نے اس کے دونوں ہاتھ اطراف میں پن کیے۔ اپنی نیند کے نشے میں وہ اس کے لبوں کی گرفت پہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہچکی بھی نہیں لے پا رہی تھی، اس کو پہلے ہی پیاس لگی تھی، اوپر سے اذلان کی حرکت نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ وہ مزاحمت کیے بنا بے سود پڑی رہی۔ اذلان اس کے لبوں سے سیدھے اس کی گردن اور پھر دانتوں سے اس کی گردن پہ جیبہ برسات کرنے لگا۔ انا کے ہاتھ پیروں سے جان نکلنے لگی، وہ بہت شدت سے اس پہ جھکا، اس کو اپنی دست رس میں لے رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ انا کی آتی جاتی سانسوں پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ انا نے اس بار ہوش میں آتے پورے زور لگا کے اذلان کو پیچھے دھکیلا۔ اس کے بعد آرام سے وہ پیچھے ہوتا اپنی آنکھیں کھول کے مطمئن انداز میں انا کو دیکھنے لگا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ اذلان نے ایک آنکھ ونک کرتے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کیسا لگا؟ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، سامنے والے کی بے بسی کا مذاق بناتے ہو۔ بولتے بولتے انا کی آواز رن گئی، گھٹیا؟ تو چلو اب گھٹیا پن دکھا بھی دیتا ہوں۔ اذلان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر گھسایا تو بے یقینی سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اذلان اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ رات کو کتنے غصے میں اس نے اپنے بستر کے بجائے کاؤچ پہ سونے کا کہا تھا، اور اب وہ اسے بستر پہ لیے اسے اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے۔ پلیز اذلان مت کریں۔ اب کی بار وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ جانتی تھی اس دیو جیسے انسان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، اور پھر شرعی حیثیت سے وہ اس کی بیوی بھی بن چکی تھی۔ اب وہ اپنا حق وصول کرنے سے پیچھے کون سا رہنے والا تھا؟ آج کی رات کے لیے تم بند سنور کے بیٹھی تھی نا، شادی کے لیے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرنے والی تھی اور پھر سہاگ رات بھی منانی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ۔ اس کی باتوں سے انا کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ منہ پھیر کر بولتی رو دی۔ اس کو پیاس لگی تھی اور مقابل کو شادی اور سہاگ رات کی پڑی تھی۔ اذلان کے ہاتھ نے شرٹ کے اندر ہی اوپر کی جانب گردش کی تو انا اپنی سانسیں روک کے اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔
وہ بے باک حرکت انا کو آنکھیں سختی سے میچنے میں مجبور کر گیا۔ انا نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے بہت سختی سے دبا لیا۔ اب وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی ماں سے سن چکی تھی یہ خاندان کتنا ضدی خاندان ہے۔ وہ بھی اسی خاندان کا حصہ تھی، لیکن ان کی ضد کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اذلان کو کرنے دیا جو وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ پھر سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اس بار گرفت انتہائی سخت تھی۔ انا کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور اگلے ہی پل وہ اپنے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ اذلان ایک دم پیچھے ہٹا، بے ہوش وجود کو دیکھتا وہ اٹھ بیٹھا، سر نفی میں ہلاتے وہ بستر چھوڑ گیا۔ ایک چھوٹی سی لبوں پہ جو سیرت کی تو بے ہوش ہو گئی، اور داد جان کی خواہش ہے کہ 9 ماہ بعد انہیں پوتا بھی چاہیے۔ جگ میں پانی اور 7 گلاس واپس کمرے میں لاتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سردار اذلان ہے جس نے کبھی خود اٹھ کے پانی تک نہیں پیا۔ جگہ ایک طرف رکھتے ہوئے انا کے قریب بیٹھتے اسے کھینچ کے اپنے سینے پہ لٹاتا، اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا، لیکن اس کے سینے پہ سر پھینکے بے ہوش تھی۔ اذلان نے پانی کا بھرا گلاس اس کے منہ پہ انڈیل دیا۔ وہ جھٹکا کھاتے اذلان کے ساتھ چپک گئی۔ اس کے یوں اپنے قریب آنے پر اذلان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ پپا ہنی، وہ بڑبڑاتے پانی مانگ رہی تھی۔ اذلان نے پانی کا گلاس اس کے لبوں پہ لگایا تو اس نے اپنے خشک پڑتے لبوں کو کھولا اور پانی پینے لگی۔ اسے کب سے پیاسی تھی۔ پانی پیتے وہ پھر سے اذلان کے سینے سے سر رکھے آنکھیں مون گئی۔ اذلان نے اسے دور کرنا چاہا، لیکن اس کا من موہنا چہرہ دیکھتے اس کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں، وہ نکاح جو بڑوں کی مرضی سے ہوا تھا، وہ اس پہ پورا حق رکھتا۔ آنکھیں میچے اپنے ساتھ لگاتے خود بھی نیند کی وادیوں میں کھونے لگا۔ ہم سچ کہہ رہے رانی ماں، سردار سائیں کسی لڑکی کو لے کے آئے تھے اور وہ لڑکی رات بھر ان کے کمرے میں رہی۔ نوری نے رازداری سے فاطمہ بیگم کو بتایا جو کہ اذلان کی والدہ تھی۔ آج صبح ہی اپنی بہن کے گھر سے لوٹی تھی اور اپنی بہن کی بیٹی تانیہ سے اذلان کے رشتے کی بات بھی کی۔ فاطمہ بیگم کا دل تھا کہ تانیہ اور اذلان کی شادی ہو جائے، لیکن اذلان کسی لڑکی کو کیسے لایا وہ حد تک پریشان ہو رہی تھی۔ یقیناً اس میں بڑے سائیں کا کردار ہوگا، ورنہ اذلان کوئی بھی کام کرے ناممکن۔ ان کی اجازت کی بنا تو وہ کوئی کام کرنے سے رہا۔ فاطمہ بیگم سوچتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شوہر کی وفات کے بعد عدت میں انہوں نے یہی کی تھی، اور پھر اپنے بیٹے کی خاطر وہ یہیں بس گئی، کیونکہ اذلان غوری خاندان کا واحد چشم چراغ تھا اور سرداری بھی اس کے حصے میں آنی تھی۔ وہ جانتی تھی بڑے سردار کسی صورت اپنے پوتے سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس لیے وہ بھی ان کی بات مانتی چلی گئی۔ لیکن اب یہ شادی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اذلان کسی لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا تو کیا ماں کو بتانا ضروری سمجھا نہیں؟ ماں کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ بہت دکھی ہو رہی تھی۔ صبح سویرے انا کی آنکھ کھلی تو خود کو اذلان کے باہوں میں پایا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک بازو اس کے سر کے نیچے سے گزارتے اس کے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے اوپر سے دھرا ہوا تھا کہ انا کان کے روح تک سرخ ہوئی تھی۔ بہت ہی آرام سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے سانس روک کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی پل اذلان نے واپس اسے اپنے ہاتھ رکھے اسے اپنی دسترس میں لیتے بے باک شرارت کر دی۔ انا کے تو پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ ایک ہی رات میں کیسے اس پہ کھلتا چلا جا رہا تھا؟ کیا چیز تھا وہ شخص؟ اب تو انا کو اس سے خوف آنے لگا۔ اس کی نزدیکی اور قربت اس کے پیٹ کی میں تتلیاں بھرنے لگی تھی۔ اسے اذلان کی چھونے سے برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن شرم ضرور آ رہی تھی، اور شرم و حیا سے وہ دھوری ہوتی اب کی بار اسے زور سے پیچھے ہٹاتی خود بستر سے کرنٹ کھا کے دور ہوئی تھی۔ اذلان نے نیند میں کروٹ لیتے رخ پھیر لیا۔ انا شکر کا کلمہ پڑھتی ایک نظر اپنی شرٹ اور ٹراؤزر کو دیکھا جس میں وہ بچی ہی لگ رہی تھی۔ رات کو اسے یہی ملا تھا پہننے کو۔ باتھ روم میں بند ہوتے وہ دروازہ لاک کر گئی۔ اسی پل اذلان بھی جاگ گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ انا کا شرمانہ لجانا دیکھ بھی چکا تھا اور محسوس بھی کر چکا تھا کہ وہ اب اذلان کو پورا ارادہ تھا اسے اپنا بنانے کا۔ وہ لڑکی اسے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی جب اس نے گھونگھٹ الٹا تھا۔ وہی اذلان جسے مضبوط اعصاب کا مالک شخص اپنا دل پل میں اس سے ہار گیا، اور پھر جب باسط نے اس پہ حق جتانے کی کوشش کی تو اس کا جی چاہا ساری گولیاں اس کے اندر ہی اتار دے۔ اور جس پل وہ گاڑی سے غائب ہوئی، اذلان کو یوں محسوس ہوا اس کی روح اس کے ساتھ چھوڑ گئی ہو، اور اسے واپس پاتے اسے چیتے کی مار مار گیا۔ صرف اس ایک پل کے اندر ہی اپنے اندر پنپتی محبت کی کومپل کی خاطر۔ اور جب حویلی آیا اور دادا جان نے انکشاف کیا کہ وہ اس کی منکوہ ہے تو اس کا دل خوشی سے جوم اٹھا، ورنہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو بنا دیکھے ٹھکرا چکا تھا دوبارہ اس کے لیے کیسے اپنے دادا سے کہے۔ لیکن دادا جان نے اس کی سارے مشکل آسان کر دی، اسے اس لڑکی کو سونپ دیا۔ وہ نکسک سا تیار ہوتا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ اذلان نے دروازہ کھولتے ملازموں سے شاپنگ بیگز لیتے انہیں بستر پہ ڈھیر کر دیے۔
انا باہر آتے اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھتے اذلان کی طرف سوالیہ نظریں گاڑی. اپنے اندازے سے تمہارے لیے ڈریس آرڈر کیے تھے، امید ہے تمہیں پورے ہوں گے. پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا، سب کچھ موجود ہے. وہ خود پہ پرفیوم چھڑکتے اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان میں بہت اچھی دوستی ہو. انا نے سر جھٹکتے ایک شاپنگ بیگ کھولا. نہ جانے میرے سائز کے ہے بھی یا نہیں، وہ بڑبڑائی تھی اور اذلان کی تیز کانوں نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی. سائز بالکل فٹ ہوگا تمہارے فگر کے مطابق، رات کو چیک کر چکا ہوں. پھر بھی کوئی شک ہو تو دوبارہ. وہ پھر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے باکی سے بولا. اس کے بے باک الفاظ سنتے انا کے پورے جسم کا خون چہرے پہ آ ٹھہرا. وہ اپنا کہتا انا کی بولتی بند کرتا کمرے سے جا چکا تھا. اس کے جاتے ہی انا نے گہرا سانس چھوڑتے ہوئے کتنی ہی دیر اس کی باتوں کے زیر اثر وہ یوں بیٹھی رہی، اپنے حواسوں کو درست کرتے ہوئے. ایک سوٹ سلیکٹ کرتی، باقی سب ایک طرف رکھتی، باتھ روم میں گھس گئی. وہ اندازے سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی کہ نیچے کا ماحول اسے کافی کشیدہ محسوس ہوا. اس کے آنے پہ وہ خاموش ہو گئے. اذلان اور اس عورت نے انا کی طرف ایک نگاہ ڈالی. انا کو سیڑھیاں اترنا محال سا لگا. وہ وہیں تھم کے رہ گئی. تو رک کے گئی ہوں، نیچے آؤ. فاطمہ بیگم کی پکار پہ اسے کچھ حوصلہ جاگا تو وہ گہرا سانس بھرتی نیچے اتری. اذلان اسے اپنے منگوائے گئے ڈریس میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا. اسے وہ اپنی اپنی سے لگ رہی تھی. وہ ان 24 گھنٹوں میں اس کا اسیر ہوا تھا. ماشاءاللہ بہت پیاری ہو، بالکل اپنے دادا کی طرح. انہوں نے محبت سے کہتے انا کا ماتھا چوما تو انا کی آنکھیں بھیگنے لگی. اسی پل اس کے دادا جان بھی وہاں موجود ہوئے. السلام علیکم دادا جان. اذلان نے فوراً سلام کیا. وعلیکم السلام، میری پوتی کیسی ہے؟ انہوں نے خوش دلی سے آج اس کو گلے سے بھی لگایا اور پیار بھی کیا. وہ حیران در حیران ہو رہی تھی کہ جب اذلان اسے قدر محفوظ ہو رہا تھا. میں ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے جواب میں بولی. ہمارے پوتے نے تنگ تو نہیں کیا؟ دادا جان کی بات پہ انا کا سر ہی جھک گیا. اب وہ کیا بتاتی کہ کس کس طرح سے شخص نے تنگ کیا تھا. سب باتیں سوچتے اس کے چہرے پہ شرم و حیا کی لالی دیکھتے اذلان دل کو مزید اپنی طرف کھینچنے لگی. خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا. کہاں ہے میری بیٹی؟ انا باہر آؤ میری بچی، میں تمہیں لینے آئی ہوں. وہ غصے سے بولتی اندر آ رہی تھی. انا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ باقی سب اطمینان سے ناشتہ کرنے میں مصروف رہے، جیسے انہیں پرواہ نہیں تھی. کون آیا ہے مما؟ انا خوشی سے ان کی جانب بڑھی. رات کو خود سے کیے گئے سارے وعدے تم توڑ گئے اور آگے بڑھ کر ماں کے گلے سے لگی. کسی نے بھی اس ماں سے ملنے کا نہیں روکا. انا میری بچی تم ٹھیک ہو نا؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ انہوں نے غصے سے ارشد غوری اور اذلان غوری کو گھورتے پوچھا، جو ایسے ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی. میں ٹھیک ہوں مما، وہ دھیرے سے بولی. تو تابندہ کی جان میں جان آئی. تابندہ بہن بیٹھو، ناشتہ کرو. فاطمہ بیگم نے اداب میزبانی نبھاتے ہوئے کہا. میں یہاں ناشتہ کرنے نہیں آئی ہوں، اپنی بیٹی کو لینے آئی ہوں. چلو انا. انہوں نے انا کا ہاتھ تھامے کھینچ کے لے جانا چاہا کہ اذلان کے پاس سے گزرتے اذلان نے انا کی کلائی کو تھام لیا. اب ایک کلائی اس کی ماں کے ہاتھ میں تھی اور دوسری اذلان کے. وہ جھٹک سے اٹھتے انا کھینچ کے اپنی پوچھ کے پیچھے کر گیا. آپ یہاں آئیں، آپ ہماری مہمان ہیں. جو ہو سکا جس طرح ہو سکا آپ کی عزت کریں گے، لیکن میری بیوی کو لے جانے کا خیال اپنے دل و دماغ سے بھول کے بھی مت لانا، ورنہ اذلان رؤوف غوری ہر حد سے گزر جائے گا. وہ دھیمے لیکن سرد لہجے میں بولتا تھا. آبندہ کو گنگ کر گیا. اس کا جنونی انداز دیکھتے وہ کچھ پل بول ہی نہ پائی، جبکہ ارشد غوری تو اب سکون سے بیٹھے تھے. کتنے عرصے سے وہ انا کو واپس لانا چاہتے تھے، لیکن تابندہ کی عزت کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتے تھے. پر اب بس ایک چال چلنے کی دیر ہوئی اور انا ان کے پاس تھی. انا بیٹی ہے میری، وہ اپنا لہجہ سخت بناتے بولی. اعتراض نہیں، لیکن اب وہ سردار اذلان کی بیوی ہے اور میرا تعلق آپ سے زیادہ گہرا ہو گیا ہے. وہ بھی نہیں کے لہجے میں بولتا، دانت کچکچانے میں مجبور کر گیا. مما آپ پلیز مت لڑیں آپس میں ٹھیک ہوں. وہ بے بسی سے بولی. میں خود بھی اب اذلان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. کل جس طرح اس نے اس کی جان بچائی تھی، اس کے دل میں اسی لمحے اپنا مقام بنا گیا تھا. اور پھر رات کو اتنے قریب آنے کے باوجود اس نے انا کی نسوانیت کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی. چاہتا تو اپنا حق وصول کر سکتا تھا اور کچھ بھی نہ کر پاتی، پر اس نے اپنا حق نہ لے کے انا کے دل کو مکمل اپنا بنا لیا تھا. تم ایک رات میں اتنا بدل گئی، سچ بتاؤ کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ کہیں شخص نے تم سے؟ اپنی ماں کے اس قدر بے باک سوال پہ انا کا سر شرم سے جھک گیا. وہاں موجود باقی سب کو بھی سوال کی توقع نہیں تھی. ایسا ہی ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں. میری بیوی ہے اور رات میرے پاس میرے کمرے میں تھی، تو حق کیسے نہ لیتا؟ کون روک سکتا تھا مجھے؟ انا بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص بھی کم بے باک نہیں تھا. ایسے بے باکی کا مظاہرہ کرتے وہ جواب دے رہا تھا جیسے عام سی بات ہو. شرم نہیں آتی ایسے بڑوں سے بات کرتے؟ تابندہ نے اسے غصے سے ڈپٹا. آپ کی بات کا جواب دیا ہے، سوال کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. بیٹی سے ملے، عزت سے کھائیں پی اور جائیں. اب کی بار بولتا انا کو برا لگا. مما کہیں نہیں جائے گی،
وہ بھی اسی خاندان کی بہو ہیں، یہاں رہ سکتی ہے۔ انا کی بات پہ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنی ماں کے لیے فیصلہ لینے سے پہلے ان سے پوچھ تو لو، کیا وہ راضی ہے یہاں رہنے پہ؟ اسلام آباد جیسے شہر کو چھوڑ کے وہ مری جیسے تکیہ نوسی شہر میں کیوں آ کر رہنے لگی؟ ارشد غوری نے ان کے برسوں پہلے کے کہے الفاظ آج انہیں لوٹا دیے۔ ان کی بات پہ تابندہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ میں یہی رہوں گی۔ پل میں انہوں نے فیصلہ لیا، جس پہ سبھی کے چہرے پہ دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ برسوں پہلے وہ اپنے شوہر کو لے کے اسلام آباد چلی گئی تھی، ہر تعلق توڑ کے، اور آج ارشد غوری نے صرف ایک چال چلی اور سب سمٹ لیا۔ شام کو دھوم دھام سے ریسیپشن کا اہتمام خود ارشد غوری صاحب نے اپنی نگرانی میں کروائی۔ سبھی گاؤں والے، رشتہ دار، دوست احباب سب اس ریسیپشن میں شرکت کی۔ تابندہ کی خواہش پر ازلان اور انا کا نکاح ایک بار پھر سے ہوا۔ ان کی خواہش کا احترام کرتے ازلان نے نکاح کو دوبارہ کیا، اور آج تھکا دینے والے دن کو سوچتی بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگاتے ایک پل میں ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ ہواؤں میں ہے۔ آنکھیں کھولی تو خود کو ازلان کی باہوں میں پایا، جو اسے اپنی باہوں میں بھرے جلتے جا رہا تھا۔ انا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کے گلے کی گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوطی سے باندھا ہوا تھا۔ ازلان زیر لب مسکرایا۔ اسے ایک روم میں لے جاتے وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو اتنے پہ سرخ پھولوں کی برسات ہوئی۔ انا کے چہرے کو مسکان نے چھوا، وہ اسے لیے آگے بڑھتا ایک چیئر پر بیٹھا، اسے بھی گود میں اٹھایا۔ وہ رخ سامنے ٹیبل کی جانب کرتا خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ سوالیہ نظروں سے ازلان کو دیکھا تو اس نے اس کے لبوں کو زور سے اپنی گرفت میں لیا۔ کیک کٹ کرو، اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتے وہ مخمور انداز میں بولا، ساتھ یہ خوبصورت سی گولڈ اینڈ ڈائمنڈ چین اس کی گلے میں پہناتے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے۔ تایا نے کانپتے ہاتھوں سے کیک کٹ کیا اور کیک بائٹ ازلان کی جانب بڑھایا۔ ازلان نے انا کے منہ میں ڈالتے خود اس کے لبوں کو گرفت میں لیا اور پھر شدت سے اس کے اوپر جھکا اور اپنے اور اس کے بیچ کے سارے حیا کے پردوں کو گرا دیا۔ وہ کمفرٹر لیتے انا کے دل کو بری طرح دھڑکاتا اس پر مجبور کر گیا۔ انا اپنی شرم و حیا میں اس کے سینے پہ ہی چھپی جا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے بے باکیوں سے اس کی جان کو لبوں پہ لایا۔ دونوں ہی گہرے سانس بھرتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ازلان اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو لٹوں کو نرمی سے پیچھے کرتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اسے عزت بخش کیا۔ وہی بے باک شہزادے کو دیکھتی انا پہ اپنی انا ایک طرف کرتے اس کے گلے کی گرد باہیں پھیلاتے ایک مسکان دے گئی۔ ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔